अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रही हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में हमारे सियासतदानों के रोज़ के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिलचस्पी बनाए रखते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने अपने दिल की खूब भड़ास निकाली है और एक बार फिर एहतजाज की तारीख दे दी गई है। उनका कहना है कि 5 अगस्त को वो एहतजाज करने जा रहे हैं। मुल्क गिर एहतजाज होगा, बल्कि इस हवाले से कल पार्टी का एक इजलास भी होने जा रहा है जिसमें लाही अमल तय किया जाएगा कि ये इजलास होगा या फिर कोई बड़ा जलसा होगा, या ये भी इरादा रखते हैं वो लोग कि डी चौक पर धरना भी दिया जा सकता है क्योंकि 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा उनके बानी की गिरफ्तारी को। तो हमारा सवाल ये है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, जुमे के रोज़ भी एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन कोई इतना बड़ा एहतजाज हमें पीटीआई का नज़र नहीं आया। क्या पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो एक बड़ा एहतजाज कर सके और मुल्क गिर लोगों को बाहर निकाल सके? ये वो पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। शामी साहब, ऑल्दो इस वक्त जमात इस्लामी का धरना भी जारी है और आज पीटीआई रहनुमाओं ने कहा है कि हम उसकी हिमायत करेंगे, तो कोई काया पलटती आपको दिखाई दे रही है? 5 अगस्त को क्या होने वाला है और पीटीआई इस पोजीशन में है कि लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए? देखिए, पीटीआई जो है एक बड़ी सियासी जमात है, इससे तो इनकार नहीं। और देखिए, कौमी असम्बली में वो हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उसके पास है, KPK में हुकूमत उसके पास है, पंजाब में वो अपोजिशन को लीड कर रही है और उसको यानी बहुत बड़ी तादाद में वोट मिले हैं। तो मेरा ख्याल कि उसके अंदर ये सलाहियत तो होनी चाहिए कि अगर वो मुजाहरा करना चाहे तो लोग इकट्ठे हो जाएं। अच्छा। लेकिन आजकल पता है आपको, गर्मी का मौसम है और फिर ये है कि सिर्फ मुजाहरा जो है बजाय मुजाहरा, पता नहीं हमारी सियासी जमातें इस पे कोई यकीन रखती हैं या इसकी क्यों एक सियासी अमल का नागज़ीर हिस्सा समझती हैं। तो बहरहाल अगर अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 1 साल हो जाएगा 5 अगस्त को जी, तो उस दिन वो काली पट्टियाँ बांधना चाहें या कोई धरना देना चाहें या कोई जुलूस निकालना चाहें या कोई जलसा करना चाहें, तो इस तरह से वो अपने नुक्ता नज़र का इज़हार कर सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी तो नहीं है, यानी कानून और आइन के दायरे में रहकर आप अपने जज्बात का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है ना, वो कर सकते हैं क्या? इतनी सलाहियत है कि उमर अयूब साहब के कहने पर और जो दीगर रहनुमा हैं उनकी कॉल पर लोग बाहर निकल आएँ? कुछ ना कुछ तो निकल आएंगे, लेकिन असल में ये है कि ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। देखिए, जो ये हमारी मजहबी जमातें हैं ना, जैसे जमीयतुल उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, अब इनके जो वर्कर्स हैं ना वो ज़रा सख्त जान होते हैं ज़्यादा, और आमतौर पे जितने वर्कर्स होते हैं उतने वोटर्स होते हैं, और इसलिए जब उनको मुतहर्रक करने की ज़रूरत होती है तो मुतहर्रक कर लेते हैं। अब ये है कि जो पीटीआई जो है अब के उसके वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उनको आजमाइश में डालेंगे। अगर आप उनको कहेंगे कि आप गर्मी में बैठे इस सीजन में इस धूप में बैठे और पसीने में शराबूर हों, तो फिर उनके लिए मुश्किल पैदा करेंगे ना आप। ये तो लीडरशिप को भी समझना चाहिए ना कि जो अपनी फ़ौज जो है उसको कहाँ लड़ाना है, कैसे लड़ाना है। तो अगर आप उसको इस तरीके से यानी मैदान में धकेल देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो पीटीआई को सोच समझ कर इक़दाम करना चाहिए। अभी तक तो देखे ना, उनकी हुकूमत गई, वो सड़कों पे आए, तो पीटीआई सड़कों पर कोई अपनी ताकत का बहुत बड़ा मुजाहरा नहीं कर सकी। ठीक है ना। तो मगर वोट उसको पड़े तो इसका मतलब उसका वोटर जो है वो थोड़ा ये चाहता है कि कुछ आराम तलब है, कुछ चाहता है कि मैं मतलब उससे ऐसी तवक्को न रखी जाए जो मेरे बस में नहीं है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वोटर का मिजाज देखते हुए कल के इजलास में फैसले करने की ज़रूरत है। ये ना हो कि आप कॉल दे दें। तो आपने देखा ना, उन्होंने भूख हड़ताल की थी, तो भूख हड़ताल क्या की थी, क्या बना कि जी 12 बजे से लेके 3 बजे से लेके 6 बजे तक, यानी खाना खा के और फिर चाय पीने के वक्फे तक आपने भूख हड़ताल कर दी। इस तरह की भूख हड़ताल तो मेरा ख्याल पूरे 25 करोड़ आवाम जो है रोजाना कर सकते हैं। बेहतर है, क्योंकि हुकूमत ने इसलिए तो तनकीद की कि ये तो सब डाइट करते प्लान है। मैं तो भूख हड़ताल करता हूँ इसी तरह से।
آپ بھی کرتی ہوں گی؟ میں تو ڈائٹنگ کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب بھی کرتے ہیں اس طرح کی بھوک ہڑتال تو. بالکل, لیکن آپ کو بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ سیزن نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ احتجاج کا ہے اور کسی بڑی تحریک کا. ڈاکٹر صاحب آپ اس ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے میدانوں کو گرم رکھنے کی, وہ آپ کو درست دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرکولیشن میں رکھتی ہے, ایکٹیویٹی اس کی کچھ نہ کچھ جاری رہتی ہے, اور پی ٹی آئی چونکہ بڑی پارٹی ہے تو اس لیے وہ اپنا کچھ نہ کچھ تو اس قسم کا میلہ, اس قسم کی کوئی پروٹیسٹ کرے گی. لیکن دیکھنا پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کیا حکومت اس کو اجازت دے دے گی, کیونکہ روایتی طور پر تو حکومت اجازت نہیں دیتی ان کو, کیونکہ اس سے پہلے بھی پرمیشنیں ان کو گرانٹ نہیں ہوئی ہیں, یا دیتے ہیں تو ایسی شرطیں لگا دیتے ہیں, اتنی شرطیں لگا دیتے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اس میں بھی وہی ہوگا, کیونکہ ہمارے پالیٹکس ایک روایتی انداز میں چل رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک دن کا جلسہ بھی ہو سکتا ہے, کہیں جلسہ بھی ہو سکتا ہے, تقریریں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن سسٹینڈ ایجیٹیشن اس وقت پاکستان میں ہو نہیں سکتا. دیکھیے, موسم کے فیکٹر ایک اہم فیکٹر ہے, لیکن اس کے علاوہ 3 اور بڑے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے کوئی سسٹینڈ لانگ ٹرم ایجیٹیشن پاکستان میں نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ پہلا تو ہے ریاستی جبر. جو ریاست نے, پنجاب نے اور اسلام آباد نے جو جبر استعمال کیا ہے ہماری ایڈمنسٹریشن نے اور پولیس نے پچھلے 2 سال کے اندر, اس کی وجہ سے ملک میں خوف کی فضا قائم ہے. ایک تو یہ ہے, اور وہ جبر اب بھی استعمال ہوگا جب بھی پی ٹی آئی کوشش کرے گی. اچھا, اب دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ غربت اور افلاس لوگوں کو بہت تنگ کر رہی ہے. پرائس ہائیک اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اب لوگ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ اگر پولیس گرفتار کر لیتی ہے, جو کہ عام طور پہ کرتی ہے, اور اس کے بعد ان کی سنوائی کس طرح ہوگی, وکیل کہاں سے کریں گے, عدالتوں میں کہاں سے چکر کھائیں گے. بہت سے لوگ پچھلے 1 سال سے جیلوں میں ہیں, اب ان کے مقدمے شروع ہوئے ہیں, یعنی کئی مہینے آپ پڑے ہیں ریمانڈ پہ پڑے رہتے ہیں. تو ایک یہ ہے جو پرانے جو جبر کی ایکسٹینشن ہے کہ لوگوں کی اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ وہ اس قسم کا رسک لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. اگر اقتصادی طور پہ ان کو اپنی فیملی کی فکر ہوتی ہے, اگر ہم چلے گئے تو پھر خرچہ کون پورا کرے گا, وکیل کس طرح ہم ہائر کریں گے, یہ ایک بڑی ایک کنسیڈریشن ہے. تیسرا ایک لیڈرشپ کا فیکٹر ہے. لیڈرشپ کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے, اور ملکی ایجیٹیشن ایک پارٹی نہیں کر سکتی. نیشن وائڈ ایجیٹیشن ایک کولیکشن آف پارٹیز ہونا چاہیے, اور لیڈرشپ کا کرائسس ہے. وہ دعوت دے رہے ہیں نا دیگر جماعتوں کو بھی کہ آپ نہیں, وہ دعوت ہے, دیکھیں نا, یہ دعوت تو آپ سیریس نہ لیا کریں. دعوتیں بھی غیر سیریس ایشو ہے, اور یہ گفتگو کے لیے جو انویٹیشن ہمارے ہاں پھینکے جاتے ہیں, دیے نہیں جاتے, پھینکے جاتے ہیں, ان کو بھی سیریس نہ لیں, ان کو چھوڑ دیں ایک طرف جو ہے. لیکن یہ ہے کہ لیڈرشپ کا کرائسس بھی موجود ہے ہمارے ہاں اس وقت سویلین لیڈرشپ کے لیے, کہ وہ لیڈرشپ جو انسپائر کر سکے وہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہے. عمران خان ہے جو انسپائر کرتا ہے ووٹرز کو, تو وہ اندر ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ لیڈرشپ نہیں جس کے کہنے پہ لوگ لب بیک گئے اور ووٹ دے دیں گے عمران خان کی پارٹی کو, لیکن خوف کی وجہ سے کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. رسول بخش رئی صاحب, آپ کی نظر میں حکومت جو بھی جماعت اسلامی کے دھرنے سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے, ایسے میں پی ٹی آئی دھرنے کا فیصلہ کرتی ہے, ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کرتی ہے, یہ حکومت کے لیے مزید پریشانی بڑھا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پریشانیاں تو پہلے بھی بہت بڑی ہوئی ہیں, کہ ریاست کے ادارے اس وقت سرحد میں اور بلوچستان میں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر لڑائی میں مصروف ہیں, اور اسی طرح کی کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہو رہی ہیں. حکومت کو دیکھیں تو حکومت نے کئی محاذ اپنے لیے کھولے ہوئے ہیں, اور کئی جماعتوں نے بھی ان کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں. ایک طرف اس وقت جو متحرک ہیں وہ 2 جماعتیں ہیں, ایک جماعت اسلامی ہے اور دوسرا تحریک انصاف ہے. تو یہ کوئی معمولی جماعتیں نہیں, ایک جماعت کے پاس اربن کارکن ہے, منظم ہے, اور اس میں ڈسپلن ہے, اور وہ کال پہ آتا ہے. اگر جماعت اسلامی چاہے کہ سارے ملک میں جماعت اسلامی کے لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھ جائیں, تو جو حکومت جو کچھ بھی کرتی رہی ہے وہ بیٹھ جائیں گے. تو یہ کوئی معمولی دھرنا نہیں ہے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دیا ہوا ہے. یہ اس کو لائٹلی آپ
بالکل نہ لیں, اور یہ آگے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے اور اس میں اور جماعتیں بھی شامل کوئی بھی ہو لائٹ سکتی نہیں ہیں. لے رہا, نہ حکومت لے رہی ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے نا جب سیکیورٹی صورتحال ایسی ہے, ایسے میں اگر پی ٹی آئی بھی باہر نکلنے کی بات کرتی ہے تو پھر سچویشن کیا ہوگی؟ حکومت کے لیے بہت مشکلات بڑھ جائیں گی کہ حکومت نے بھی اپنے طور پر جو رویہ تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں اور جماعت کے خلاف جاری رکھا ہوا ہے, روا رکھا ہوا ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ تحریک انصاف آرام سے بیٹھ جائے. تو آپ دیکھیں کہ اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف قراردادیں پیش کر رہے ہیں, کس بارے میں ہے کہ تحریک انصاف کو ان کی سیٹیں نہ ملیں جو انہوں نے لی ہوئی ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس کی ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تو نہیں ہے. تو کارکنوں کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے, تشدد کیا گیا ہے, کیا جاتا رہا ہے, کیونکہ حکومت کا اور ریاست کا رویہ پی ٹی آئی کی طرف بالکل مختلف ہے. یہ وہ پی این اے موومنٹ کی طرح ہے, اور جبر اور ہر طریقے ہر ہتھکنڈے سے ان کو دبایا جا رہا ہے. تو وہ کتنا نکلتے ہیں یہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن عوامی سطح پر اگر حکومت کے خلاف نفرت بڑھتی ہے مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے اور جبر کی وجہ سے, اور دو جماعتیں مجھ سے متحرک ہوتی ہیں, تو باقی جو تحریک تحفظ آئین, حفاظت آئین, وہ تحریک کیا وہ جماعتیں کو کم تو نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ان تمام محاذوں پر جنگ لڑے, اس سیاسی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ایسے مؤثر, معتبر, اعتماد کے قابل اقدامات کرے جس سے کہ پاکستان میں سیاسی ٹیمپریچر کم ہو, ماحول بہتر ہو اور پاکستان آگے کی طرف جا سکے. حکومت کی ذمہ داری ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کسی بھی لحاظ سے ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. حکومت کا کام ہے کہ سیاسی شدت اور سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. صافی صاحب, کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو کتنی اہمیت دی جائے؟ دیکھیے, اہمیت کے حامل تو ہے, یہ ایک بڑی جماعت ہے, ان کے ساتھ عوام کی ہمدردیاں ہے, کروڑوں ووٹ ان کو گزشتہ انتخابات میں پڑے تھے. لیکن مسئلہ ایک پاپولسٹ جماعت یا پاپولسٹ لیڈر کا یہی ہوتا ہے کہ ان کی تنظیم نہیں بن پاتی. یہی بنیادی جو ایک کمزوری ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اسد قیصر صاحب ایک بیان دیتے ہیں, عمر ایوب صاحب دوسرا دے دیتے ہیں, گوہر خان صاحب تیسرا بیان دے دیتے ہیں. ان کے جو بچے کچھ رہنما ہے ان میں بھی یکا نہیں ہے, ان میں بھی اتحاد نہیں ہے. دوسری جانب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک منظم تنظیم کی ایڈوانٹیج کی ایک مثال جماعت اسلامی ہے. ان کی گوچے پارلیمان میں نمائندگی نہیں ہے ادھر وفاق کی سطح پہ, اور ان کا ووٹ بینک بھی اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن وہ ایک کامیاب احتجاج کرنے میں یہ جماعت کامیاب رہی ہے اور حکومت کو مجبور ہو کے ان کے پاس جانا پڑ رہا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ایک جو پی ٹی آئی کا ہے کہ ان کی تنظیمی سٹرکچر جو ہے وہ خراب ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تو باقاعدہ شکایت کی ہے کہ تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے. گوچہ مجھے الیکشن کمیشن کے اس سٹانس سے اتفاق نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی ہے. اب دیکھیں, ریاستی جبر کی بات کی گئی, وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک فیکٹر ہے لوگوں کے نہ نکلنے میں, لیکن ریاست تو پی ٹی ایم کے خلاف بھی ہے. وہ بنو میں کس طرح انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نکالا. ریاست تو مسنگ پرسن کے حوالے سے جو مارنگ بلوچ وغیرہ جو لوگ احتجاج کر رہے اس وقت کوٹہ بلوچستان میں, وہ بھی لاکھوں لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے. ریاست تو ٹی ٹی پی کو بھی دشمن سمجھتی ہے. وہ لوگ کس طرح کارستانیاں کر رہے. میں جو سیاسی جدوجہد ہے اور ان جماعتوں کا طرز عمل ہے, میں پی ٹی آئی کا اس سے کسی طور پہ موازنہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے کسی بھی جماعت میں کسی بھی نظریے کے لیے. اگر وہ نظریہ صرف عمران خان صاحب کی شخصیت پرستی پہ مبنی نہ ہوتا
تو آج لوگ اسد قیصر کے کال پہ بھی نکل آتے، آج عمر ایوب بھی لوگوں کی ایک بڑا طوفان جو ہے ہزارہ ڈویژن سے لانے میں کامیاب ہوتے، اسی طرح گور خان صاحب بھی بنیر سے ایک بڑا قافلہ لانے میں کامیاب ہو جاتے۔ بجا طور پر یہ ایک اچھا طرز عمل ہے جو پی ٹی آئی نے اختیار کیا ہے کہ اگر وہ 9 مئی جیسے واقعات نہ کرے اور 5 اگست کو اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی اور اپنی سیاسی حقوق کے لیے اگر وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اس کے لیے تنظیم چاہیے، اس کے لیے اپنے ورکرز آپ کا یہ کو ماننا یہ ہے کہ باور موجودہ قیادت کی کال پر عوام باہر نکلنے کو تیار نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے جماعت اسلامی کے دھرنے کو آج تیسرا روز ہو چکا ہے اور مذاکرات کا آغاز بھی ہوا حکومت کے ساتھ، لیکن حکومت ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی یہ دھرنا ختم کروانے میں۔ جماعت اسلامی مطالبات منوانے میں کس حد تک کامیاب ہوگی، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو چکا ہے اور حکومت کی جانب سے جماعت اسلامی کے گرفتار کارکنوں کی رہائی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب کل دوسرا دور شروع ہونا ہے اور جو دیرینہ مطالبات تھے اسپیشلی آئی پی پیز کے حوالے سے، اس پر حکومت ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنانے کو بھی تیار ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کل تک یہ ٹیم بھی تشکیل دے دی جائے گی۔ شامی صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو، معاملات جماعت اسلامی کے حق میں بہتر انداز میں آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، ابھی تک ہمارے ملک میں جتنے بھی دھرنے ہوئے ہیں تو ان میں سے کسی نے اپنے مقاصد تو حاصل نہیں کیے۔ آپ طاہر القادری صاحب کا دھرنا دیکھ لیں، عمران خان صاحب کا دھرنا دیکھ لیں، 126 دن کا۔ اس سے پہلے قاضی حسین صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا۔ تو یہ دھرنا جو ہے ایک لہو گرم رکھنے کا تو اچھا بہانہ ہے، اور جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اس نے ایک جوش و خروش پیدا کر دیا ہے، جماعت اسلامی کی قوت کا احساس دلا دیا ہے۔ بعض ایشوز جو ہیں ان کو یعنی ایک لائم لائٹ ہمیں لے آئے ہیں، اسپیشلی آئی پی پیز کے معاملے کو۔ آئی پی پیز کا معاملہ جو ہے، اب اس میں سے نتیجہ خیز کون سا نقطہ ہوگا اس پہ غور کرنا پڑے، کیونکہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ غور و خوض کا تقاضا کرتے ہیں، اور اگر یہ کوئی ایسا میکنزم بنانے میں کامیاب ہو جائیں حکومت اور جماعت اسلامی مل کے، جس سے کوئی ریلیف کی راہ نکلے، تو میرا خیال یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہوگی، بڑی کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ مانی جائیں گی یا مانی جا سکتی ہیں فی الفور، تو مجھے اس میں رکاوٹ نظر آتی ہے۔ اچھا، تو دیکھیے، اب ہمارے ہاں کیونکہ رواج چل گیا ہے کہ دھرنے کے ذریعے ہم اپنی بات منواتے ہیں، تو یہ اصولاً تو ہر بات پارلیمنٹ میں طے ہونی چاہیے اور وہیں ڈسکس ہونی چاہیے، لیکن جب پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں اور وہیں باتیں منوائی جاتی ہیں۔ ہم نے گلوبلی ایسا ہی دیکھا ہے، ابھی بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، وہاں اتنا بڑا احتجاج ہوا، مطالبات مانے گئے، پھر آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پھر وہ تو ایک سنگل پوائنٹ تھا نا کہ بھئی وہاں انہوں نے بجلی کے بل کم کر دیے، اور پھر وہاں بنگلہ دیش میں سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ تھا تو کوٹے کی ان کی کوٹا سسٹم ختم کر دیا۔ تو اب ایک آدھ نقطے کے اوپر اگر مرکوز کی جائے نا توجہ، تو اس میں میرا خیال ریلیف مل سکتا ہے۔ اگر صرف یہ بجلی کے بل جو ہیں ساری توجہ ان پر رکھی جائے، اگر ایجنڈا بہت پھیلایا جائے گا تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جماعت اسلامی کو کس مطالبے پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کے اس پروٹیسٹ سے بالکل صحیح ہے بات کہ ایشوز تو ہائی لائٹ ہوئے ہیں، اور وہ ایشوز ہیں جو عام آدمی کا عوامی ایشو، عام آدمی کا ایشوز، ہم سب کو وہ ایشوز تکلیف دے رہے ہیں، لیکن ان کا حل فوری طور پہ اویلیبل نہیں ہے۔ حکومت امیڈیٹلی کوئی حل نہیں دے سکتی، کیونکہ نہ ہی اس کی نیت ہے، نہ ہی حالات ہیں اس کے لیے۔ اور اس میں میرا خیال یہ ہے، دیکھیں نا، جو آپ کی آئی پی پیز ہیں، جہاں تک میں نے چیک کیا ہے، کچھ آئی پی پیز کا تو اس سال خاتمہ ہو جائے گا۔ 30 سال کی ڈیوریشن جو 93 94 کی ہیں، وہ 25 جمع 5 30 سال کا ان کا ڈیوریشن اس سال ختم ہو رہا ہے۔ اور لیکن جو چائنیز کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں،
اس کے آج کے اخبار میں کچھ اچھی خبر لگی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی نیگوسیٹ آپ کو کرنے پڑتے ہیں. لیکن جو انسسٹ کرنا چاہیے جماعت اسلامی کو، وہ انسسٹ یہ کرنا چاہیے کہ جو غیر ضروری طور پہ ٹیکس ایڈ کیے گئے ہیں بلوں میں، وہ ٹیکس بند کیے جائیں. ٹیکسز کا بوجھ کم کیا جائے. کو دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ہاں اب انہوں نے ٹیکس ود ہولڈنگ بھی آپ کے بجلی کے بل میں ڈالنی شروع کر دی ہے، جبکہ بندہ ٹیکس دے رہا ہے، ہر جگہ ود ہولڈنگ ہے. ایک تو ود ہولڈنگ کو ختم کر دیا جائے، یہ جماعت کو اصرار کرنا چاہیے. دوسرا، یہ کئی قسم کے سیلز ٹیکس ڈال دیے ہیں، سیلز ٹیکس بھی، اور آج پتہ چلا ہم نے اب کوڑا ٹیکس بھی دیا کرنا ہے. تو وہ کوڑا ٹیکس تو دیتے ہیں آپ کو، جو پراپرٹی ٹیکس آتا ہے نا، جو آپ کو پراپرٹی ٹیکس آتا ہے، کبھی اس کی تفصیل پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ بہت کچھ دیتے ہیں. اب سے اپروول دی ہے کہ اب پھر سے ہم نے کوڑا ٹیکس وہ اور ہے، وہ اور چیز ہے. رسول بخش رئی صاحب، جب سے یہ آئی پی پیز کا اسپیشلی ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت بھی کچھ متحرک ہوئی ہے، اور وزارت توانائی نے ایک ایمرجنسی پلان تیار کیا ہے جس میں بیوروکریٹس، پارلیمنٹیرینز اور ججز جو کہ مفت بجلی جنہیں دی جاتی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوگا کہ پیٹرول کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوگی، وہ بھی ختم کیا جائے گا جو کہ مفت فراہم کیا جاتا ہے. تو یہ پلان آپ کو کتنا کارگر لگ رہا ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے؟ تو اس سے کوئی بڑا فرق تو نہیں پڑے گا، عوام کو ریلیف تو نہیں ملے گی، لیکن یہ ہے کہ اچھی شروعات ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور حکومت کے مینیفیسٹو میں بھی تھا، کہ پارٹی کے مینیفیسٹوز میں بھی ہے کہ ہمیں جو حکومت کے اخراجات ہیں وہ کم کرنے چاہیے، محکمے کم کرنے چاہیے. ہمارے پاس جو بیوروکریسی ہے اور نوکرشاہی ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن لوگوں کو آپ ایسے تو گھروں میں مہنگائی کے زمانے میں، بے روزگاری کے زمانے میں نہیں بھیج سکتے. انہوں نے نوکریاں بھی کم کی ہیں ایک لحاظ سے، وہ بھی اچھا قدم ہے کہ جو کئی سالوں سے سیٹیں خالی پڑی تھیں، پھیلنی ہوئی تھیں، تو وہ انہوں نے ان کو ختم کر دیا ہے. لیکن یہ جو مفت خوری ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، جس کی بھی ہو. یہ وابڈا کے لوگوں کی مفت خوری ختم کرنی چاہیے. یہ لیکن مسئلہ اس سے ختم نہیں ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو معاہدے کیے ہیں، جہاں آپ ری نیگوشیٹ کرتے ہیں، ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. متبادل ذرائع کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. اور یہ ٹیکسز کی جو بات ہو رہی ہے ان کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں جہاں تک حکومت کے اخراجات کا تعلق ہے، وہ ہم کیوں نہیں کم کر سکتے؟ اب وہ بوجھ اب عوام کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اب ضلع میں لیکن اب دیکھیں، ایسا ہر ضلع، ہر پلان تو سامنے آیا، دیکھتے ہیں کہ اس پلان پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صافی صاحب، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ارد گرد کی خبر بھی کافی ہوتی ہے آپ کو. کیا چل رہا ہے؟ حکومت حرام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جماعت اسلامی کو؟ کچھ لچک دکھا رہی ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیں، حکومت کے ہاتھ میں کچھ زیادہ نہیں ہے دینے کے لیے جماعت اسلامی کو، اور جماعت اسلامی نے ایک اچھا شو کیا ہے جس کے لیے وہ جو ہے قابل تحسین عمل ہے. یہ گھٹن کی سیاسی فضا میں ایک اچھا جھونکا ہے جو انہوں نے برپا کیا ہے یہاں پہ، جو پنڈی میں 3 دن سے احتجاج کر رہی ہے جماعت اسلامی. لیکن ایک بات تو جو دوسری طرف آپ نے اسلام آباد کی بات کی، تو اسلام آباد میں یہ باتیں بھی ہے کہ جماعت اسلامی کو ریاست نے جو رعایت دی ہے وہ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں حاصل ہو سکی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے پرعزم ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ 5 اگست اور اگست کے پہلے ہفتے میں وہ زیادہ سے زیادہ احتجاج ریکارڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، تو ایسے میں پہلے تحریک لبیک پہ یہ الزام لگا تھا کہ ان کو لایا گیا تھا غیر مرئی قوتوں نے، اور اب جماعت اسلامی کے حوالے سے ایسی باتیں ہیں. اور ماضی کے کچھ جو واقعات ہے اور اس قسم کی سیاسی تحریک جس پہ جماعت اسلامی پیش رہی ہے، اس کی مثالی دی جا رہی ہے کہ کسی کے اشربات کے بغیر جماعت اسلامی سیاسی جدوجہد میں کم شریک ہوئی ہے. گوچہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ایک خاص طبقے کی یہ بات ہے، لیکن جماعت اسلامی کو زیادہ اس لیے کچھ نہیں ملنے والا کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریاست کے جو ہاتھ میں ہے اور حکومت کے ہاتھ میں بہت کم چیزیں ہیں. اب چین سے ہو کے آئے ہیں پاکستان کے فنانس منسٹر، اور ان کا یہی ہے کہ چین کے سامنے آہو بکا اور آہو زاری کی گئی ہے، لیکن چین نے کوئی امیجیٹ ان کو پاکستان کو بڑا ریلیف تاحال نہیں دیا ہے. اور دوسری جانب IMF کی شرائط ہمارے سامنے ہے. ایسے میں جماعت اسلامی کے مطالبات میں مجھے کوئی بڑی پیش رفت
وقت نظر نہیں آتی، لیکن ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے، پرامن انداز میں وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جس کو میں آپ کہہ رہے قدر ہیں کی کہ نگاہ حکومت سے کے لیے دیکھتا ہوں. چیلنجز بہت زیادہ ہیں اس صورتحال میں، عوام کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوائیں چلیں اس کا امکان کم ہی دکھائی دے رہا ہے. ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کا احتجاج کا ارادہ اور جماعت اسلامی کا دھرنا اور اس پر ملکی مسائل، یہ سب ہم نے ڈسکس کیے. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ حکومت ان سے نمٹنے کا ارادہ کیا رکھتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیڈیول سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا اور یاد رہے کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. تو حکومت کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یہی ڈسکس کرتے ہیں. شامی صاحب، پرسوں ہونے والے اجلاس میں کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ آج تو 28 جولائی ہے نا، تو ابھی عرفان صدیقی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ 7 سال پہلے نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تھا سپریم کورٹ کے پاناما کیس کے فیصلے کے نتیجے میں. تو بہرحال اب جب سپریم کورٹ کو موقع ملتا ہے وہ وزیر اعظم کی گوشمالی کر دیتی ہے. اب جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں اس میں بھی بڑھاس نکالیں گے ارکان جو ہیں. اچھا. اور جب آپ ایوان کے اندر جو بات آپ کہتے ہیں وہ آپ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. عدالت کو آپ جواب دہ نہیں ہیں. اچھا. تو آپ اپنے دل کی بڑھاس نکال سکتے ہیں. جس طرح جج جو ہیں وہ ریمارکس دیتے ہیں، تو آپ کس طریقے سے وہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں اڑچن ڈالیں گے، اب یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ پرسوں کیا ہونے والا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا پرسوں اجلاس میں؟ دیکھیے، پاکستان میں تو الٹی پلٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں، تو اس اسمبلی میں بھی جو ہے اسی قسم کی چیزیں ہوں گی. اپنی جو ہے نا انا جو بنائی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے وہاں 2-4 تقریریں کر لیں گے، لیکن اس سے نہ مسئلہ حل ہوگا، نہ پاکستان میں جمہوریت ہوگی، نہ پاکستان میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا. تلخیاں بڑھیں گی. تلخیاں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بڑھیں گی. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں کیے اس گورنمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے. اب بھی الیکشن کمیشن بھی اس فیصلے کو ڈیلے کر رہا ہے. جو انہوں نے پوچھا ہے نا، وہ اس لیے ڈیلے کر رہا ہے تاکہ وہ ان کو سیٹیں نہ دینی پڑیں اور ریویو پٹیشن شروع ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہی معاملہ جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوا تھا، کم از کم پنجاب کے الیکشن کی ڈیٹ دی گئی تھی، اسی طریقے سے الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ پھر دوبارہ اکٹھے ہو کر سپریم کورٹ کے خلاف کوئی محاذ کھولنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں نقصان حکومت کا ہوگا اور ہمیشہ اور پارلیمنٹ کا بھی نقصان ہوگا. جس مقصد کے لیے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، سپریم کانسٹیٹیوشن ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ ہے سپریم لیجسلیٹو باڈی، یہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے. حکومت نے پہلے اپنے خلاف کئی محاذ کھولے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں پرسوں کون سا محاذ کھولتی ہے. رسول بخش رئیس صاحب، 30 جولائی کو ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس کتنا اہم ہے؟ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. ہمیں کہیں سیاست دانوں میں، جنہیں سیاست باز کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کہ کہیں بصیرت اور تدبر نظر نہیں آتا. کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ایک طرف وہ اداروں کے درمیان تصادم سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف تصادم کسی کیفیت پیدا کرتے ہیں. فیصلوں پر گفتگو ہوتی ہے، اداروں کے خلاف بات نہیں ہوتی. کہ یہاں پہ کوئی جو قانونی باتیں ہیں، جو دلائل ہیں، ان کے اوپر وہ بات کریں گے، سیاسی باتیں ہوں گی. ارکان اور اسمبلی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت سیاسی ماحول ہے وہ خراب پیدا ہو. لیکن استادوں کی کہاں سنی جاتی ہے، آج کل تو شاگرد اپنی چلاتے ہیں. تو آپ بتائیے صافی صاحب، کیا ہونے والا ہے پرسوں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہونے والا ہے کہ قرارداد لانے کی کوشش کی جائے گی. جو سپریم کورٹ کا ریزرو سیٹ کے حوالے سے فیصلہ ہے، اس حوالے سے بحث کی جائے گی اور حکومت کی کوشش ہوگی کہ اس میں مزید تنازعات کو پیدا کرے اور پارلیمان کو استعمال کرے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اداروں کے خلاف اس وقت جو باتیں ہو رہی تھی، اور آپ جانتی ہے کہ ایک GIT بھی بنائی گئی ہے، ایک جماعت کے جو سوشل میڈیا
میڈیا کے خلاف، اس حوالے سے بھی جی ہاں اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. یہ تو حکومت کی طرف سے ہے، اور ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جو ہے اسپیشلی جو یہ فیصلہ ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے اس کے خلاف اپنی مزاحمت کا اظہار کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر کے آفس کو بھی استعمال کریں گے جو لوگ. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں پھر حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے. وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.